बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। जमात इस्लामी का धरना इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में जारी है और इस धरने को आज 5वां रोज़ है। मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया है, दूसरे दौर का इंतज़ार कर रही है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी को जो बुनियादी मुतालबात सामने आए वो महंगाई और ख़ास तौर पे जो बिजली के बिलों में इजाफ़ा है उस हवाले से थे। और कल जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की तरफ से जो भी लोग मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं वो ऐसे अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ इल्म नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस हवाले से कोई आगे मामला नहीं बढ़ता है तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एहसन ज़िया साहब ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। एहसन ज़िया साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एक बात तो वाज़े हो गई कि जमात इस्लामी जो पीछे जितनी पॉलिटिक्स थी उसमें इर्रेलेवेंट नज़र आ रही थी। इस एहतजाज से उसने भी अपने आप को एक तरह से जो सियासी अखाड़ा है उसमें उतार लिया है। तो अब हर तरफ जमात इस्लामी की बात हो रही है, जमात इस्लामी की लीड्स लग रही हैं, हेडलाइंस उस हवाले से चल रही हैं। तो ये जमात इस्लामी ने किस तरह से अपने आप को कैश करवाया, ख़ास तौर पे इस मौके के ऊपर जब कोई सियासी जमात इस हवाले से बात नहीं करना चाह रही थी? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा रमजान। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी ने आवाम की जो दुखती रग है उसके ऊपर, उस नफ्स के ऊपर हाथ रखा है। और डेफिनेटली मैं इसमें ये देखता हूँ कि बेसिकली दावा तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का था कि वो आवाम में सबसे बड़ी जमात है, लेकिन मैंने ये देखा कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो अवामी इश्यूज हैं उसको इग्नोर कर रखा है। और उस इग्नोरेंस की वजह से अगर आप उनकी एहतजाजी सियासत को देखें तो वो धांधली की बात करते हैं, वो अपने खिलाफ केसेस खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन जो अवामी इश्यूज है उससे बिल्कुल यकसर वो ऐसे लगता है कि जैसे वो मुकम्मल उसे फरामोश कर चुके हैं। और अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है, जो मेरा ख्याल है हर घर का मसला है, हर गाँव का मसला है, हर शहर का मसला, हर कस्बे का मसला है, किसान का भी मसला है, इंजीनियर का भी मसला है, दुकानदार का भी मसला है, और बिजनेसमैन का भी मसला है, और एक मोची का मसला भी है, एक रेडी वाले का मसला, वो है बिजली के मुशर्रफा बिल। और इसके अंदर गैस के भी जो है आप समझे कि वो कीमतें आसमान पर जा चुकी हैं कि अब मेरा ख्याल है लोगों की कैपेसिटी जवाब दे चुकी है। अच्छा, जो सबसे अहम बात इसमें नजर आ रही थी कि कोई भी हुकूमत तो जारी बात है उस पर उसे और इतना तो नहीं समझ रही थी, उस पर कान नहीं धर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन जमातों की भी एक कमी महसूस हो रही थी कि वो कोई भी इस इशू को लेकर नहीं चल रहा था। इसमें जमात इस्लामी की जो नई क़यादत आई है, लीडरशिप आई है, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा एक सिगाशियस सा ये स्टेप लिया। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं, ठीक है सियासी जमातें इशूज लेकर चलती हैं और उनमें उनका कोशिश भी होती है कि उनका जो कद है, सियासी कद अवाम में वो बढ़े, लेकिन उसमें कौन बिल्कुल कितना सही। इसके साथ जी कितना इसके साथ आप ये देखें कि मुखलिस है, वो तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल सही। एहसन साहब, पीटीआई भी तो ये इनिशिएटिव ले सकती थी और पीटीआई ये दावे भी करती है कि वो अवामी जमात है और उसका जो हाथ है वो अवाम की नब्ज़ के ऊपर है, वो उनके मसाइल को हल करना चाहती है। मगर अब क्या लगता है कि जो जमात इस्लामी है वो पीटीआई को वेलकम करेगी, अपने साथ बिठा लेगी? देखिए, आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि जो पीटीआई है वो दावे तो करती है, लेकिन आज भी देख लें कि उनके जो लीडर है बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जो डिमांड की है वो ये कहा है कि उन्होंने मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे। यानी उनकी किसी भी स्पीच के अंदर, किसी भी गुफ्तगू के अंदर अवाम है ही नहीं। वो दावेदार तो जरूर है लेकिन अवाम कहीं नजर नहीं आती। अवाम का इस वक्त मसला जो है वो बिलों का मसला है, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये बहुत टू अर्ली होगा कि ये कहना कि पीटीआई जमात इस्लामी इकट्ठे होंगे। अभी तो ये देखना है कि जमात इस्लामी ने जो इनिशिएटिव लिया है उस पर वो कितनी कारबंद रहती है, किस तरह उसको लेके चलती है। क्योंकि जब आप एक इनिशिएटिव को शुरू तो करते हैं लेकिन उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और उसको बड़े सिगाशियसली और बड़ा आपको प्रूडेंस शो करते हुए उसको आगे लेके चलना होता है। अभी तक जैसे खुद आपने जिक्र किया कि जमात इस्लामी के लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत बड़ी अपने भोलेपन का मुजाहरा कर रही है, जैसे उसे पता ही नहीं। तो जाहिर बात है गवर्नमेंट ने तो, क्योंकि जो इस वक्त महंगाई की जिम्मेदार है, अवाम में बेचैनी की जिम्मेदार है, वो तो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है शायद वो पीटीआई अपनी ही जमात को दफनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसकी अवामी मकबूलियत इस वक्त जीरो पे भी नहीं, मेरा ख्याल है माइनस में जा चुकी है। अच्छा और एहसन लोग साहब,
एहसन साहब ये बताइएगा कि हम जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था, यानी इस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर, लाइमलाइट के ऊपर ये वाला इशू है कि इस वक्त जी इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना जारी है। तो इससे पहले जो माहौल बना हुआ था वो पॉलिटिकल केसेस और फिर कोर्ट्स की कार्रवाई और एक और तरह से यानी वो माहौल बना हुआ था जिसमें एक ख़ास पार्टी जो है वो मजलूम बनी हुई थी, जैसे उसके खिलाफ कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो थोड़ा पसे पुश चला गया है और ये वाला इशू सामने आया है, तो इससे नहीं, इनफैक्ट पीटीआई को ही थोड़ा नुकसान हुआ है? मेरा इसके बिल्कुल बरखिलाफ आइडिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इश्यूज पॉप अप हो चुके हैं बड़ी तेजी के साथ, जिसके अंदर हमें अगर आप बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, आप ग्वादर की सूरत हाल देखें, आप इस वक्त आप शुमाली इलाका जात की जो सूरत हाल देखें, और इसके अलावा आप खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, तो उसको एडअप करने में, उसको मजीद एग्रीवेट करने के अंदर अवाम के अंदर जो खास तौर पर एक बेचैनी है पंजाब की अवाम के अंदर भी उसी तरह है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जो बलूचिस्तान के अंदर है, वहाँ दीगर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन महंगाई जो है और खास तौर पर जो बिजली के खुशनुमा बिल है, उन्होंने सबको परेशान करके रख दिया। अच्छा, इसका अल्टीमेट फायदा, इनडायरेक्ट फायदा जो है, पीटीआई को जो काम करना चाहिए था या अवाम का केस लड़ना चाहिए था, उन्हें इनडायरेक्टली इसका फायदा पहुंच गया। अब अवाम की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, और जहां जमात इस्लामी को एक मौका मिल गया है कि अपनी एक पॉलिटिकल जो है, अपनी न्यूज़ जो है वो दिखाए, वहां पर आप ये देखें कि ये हुकूमत ही सबसे बड़ी वजह है ये सब महंगा करने के बाद। मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ये खुशरबा बिल बढ़ेंगे, लोगों में बेचैनी बढ़ेगी, तो ये ऐसे हाथ जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये उसमें बहुत सारे लोग उसमें उन हाथों में खेल। बिल्कुल सही। एहसन साहब, हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। अब्दुल बासित साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग टीवी टुडे। आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो आमादा होगी कि बिजली के जो टैरिफ हैं उनमें थोड़ी सी कमी करे, या फिर और महंगाई के हवाले से कुछ इस तरह के इकदाम करे जिस तरह से कि आम आदमी को रिलीफ मिले? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि आईपीबी के ऊपर तो कम से कम मेरा ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल तौर पर क्लियर कट वाज़ेह बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बयान आ गया। अब इसमें जो दूसरे मसाइल हैं, इसमें टैक्सेस जो है, जैसे इस्माइल साहब ने कहा कि टैक्सेस उसमें से कम कर दिए जाएँ तो कुछ रिलीफ आवाम को मिल सकता है। अगर आप समझते हैं कि बहुत एक ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाएगी बिलों में, वो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि टैक्सेस को फिर किसी और जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ताल्लुक है से कंट्रीब्यूट किसने किया, इसने कंट्रीब्यूट जाहिर है कि सबसे पहले पीपल पार्टी ने किया, उसके बाद पीएम ने किया, अमित शरीफ साहब का दौर भी इसमें शामिल कर लें आप, भी बाकायदा हुआ ये। लेकिन जो पीटीआई का था, इन्होंने कुछ कोशिश की थी गालिबन इसको कम करने के लिए, और उन्होंने को डॉलर का जो था रेट वो 175 किया था, क्योंकि इसकी पेमेंट ही सारी जो है वो डॉलर में है, और ये कैपेसिटी चार्जेस जो हैं इतने ज़्यादा हैं कि आप नाकाबिले बयान है। अब इसमें जो होप सिर्फ यही नज़र आ रही है कि हुकूमत ये चाहेगी कि कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं रिलीफ दे दे, ताकि उनको सेविंग हो जाए। बिल्कुल सही। एहसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमने ये देखा पाकिस्तान की सियासत में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो धरने तो दे लेती हैं, मगर बाद में वही धरना उनके गले पड़ जाता है और अल्टीमेटली उन्हें फिर सेफ एग्जिट चाहिए होता है। तो इस धरने से क्या लग रहा है कि जो जमात इस्लामी है अपने मुतालिबात मनवा लेगी, कुछ मुतालिबात मनवा लेगी? और देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस धरने से जमात इस्लामी खुद भी फंस गई है। देखिए, गवर्नमेंट तो टस्ट से मस होने को तैयार नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि जो आईएमएफ की शरायत है, बल्कि मजे की बात यह है कि मैं कल आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं कहा कि बिजली के कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए, बल्कि उन्होंने वार्न किया है कि अगर आप इस तरह कर देंगे तो आपकी जो सनत है वो बर्बाद हो जाएगी, और उसके नतीजे में आप हमारा जो कर्ज लेंगे वापस कैसे करेंगे। तो वो तो इनको ये कह रहे हैं, लेकिन अब ये जो जिनसे टैक्स लेकर ये रिकवरी करनी चाहिए थी, ये आम आदमी पे डाल दी है। अच्छा, अब इसका नुकसान ये है कि जमात इस्लामी ने ये इनिशिएटिव तो ले लिया है, लेकिन गवर्नमेंट अगर मानने को अगर तैयार नहीं होगी, तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है फिर जमात इस्लामी की पॉलिसी क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी।
کیا وہ دھرنا ختم کر دے گی؟ اچھا وہ اگر دھرنا ختم کرتی ہے تو تب بھی ان کے پلے سیاسی طور پر تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہاں ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایفرٹ کی، وہ کوشش کریں گے۔ اچھا یہ اگر زیادہ ایگریویٹ ہوتا ہے اور پھر آگے زیادہ اسٹرکٹ اسٹینڈ جو لیتے جماعت اسلامی لے لیتی ہے، اسلام آباد ہے، ریڈ زون ایریاز ہیں، اور اس طرف بڑھتی ہے، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے ایک پریشر وہ بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی کے پاس اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پر لوگ بھی موجود ہیں۔ اچھا اس میں دیکھیں دونوں طرف ایک پوزیشن ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ لوگ بھی ہیں، وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو بھی تیار نہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بیل ہے منڈے چڑھے گی، کیونکہ جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں شاید اس میں سے ایک آدھا کوئی مطالبات پر تھوڑی سی گفتگو ضرور ہو جائے۔ ان بالکل صحیح، مطالبات کو ماننا تسلیم کرنا اس وقت مجھے لگتا ہے حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ صحیح۔ باسط صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے عوام کے اندر بے چینی تو ہے، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اور پھر بجلی کے نرخ جس طرح سے بڑھ رہے ہیں، تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر یہ جو احتجاج جاری ہے تو کیا یعنی اسے وہ کیپٹلائز کر سکتی ہیں، اور پھر یعنی فرٹیلٹی اس لیے اس پروٹیسٹ کے اندر ہے کہ لوگ بے چین ہیں؟ دیکھیں اس میں رمضان صاحب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت جو سڑکوں پر آئی ہوئی ہے وہ کون سی عوام آئی ہوئی ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ جہاں تک آپ کی مہنگائی اور بے روزگاری کی بات ہے تو پاکستانی عوام بلوں کے حوالے سے ابھی اتنی آرگنائز ہو کے باہر نہیں نکلی۔ صرف جماعت اسلامی کا ہمیں ایک پوری موومنٹ نظر آتی ہے، وہ بھی اسلام آباد تک ابھی محدود ہے، ابھی پورے ملک میں نہیں پھیلی۔ ہاں یہ جو احتجاج نظر آ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ایشوز پر ہیں، کچھ بلوچ علاقائی پسند تنظیمیں نظر آتی ہیں، کبھی خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ اور ریلیجیس ہیں، ان کے ایشوز اور ہیں۔ ہاں کسی سٹیج پر یہ آپس میں تھوڑا جوائن بھی ہو سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ، لیکن فی الحال اگر میں بات کروں بلوں کی، جو آپ بات کریں ہیں مہنگائی کی، تو میرا خیال ہے عوام اس بری طرح پس چکی ہے کہ ان میں یہ سخت بھی نہیں ہے کہ سڑک پر آ کے احتجاج کریں، تو صحیح، اب تو بالکل یہ صحیح۔ اسی کا گورنمنٹ جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ باسط صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کو کیپٹلائز بھی تو کر سکتی تھی کوئی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پہ پی ٹی آئی۔ عبد الباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر، میرے خیال ہے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، احسن صاحب سے مزید بات کرتے ہیں۔ احسن صاحب جہاں مسئلہ ہوگا وہیں احتجاج ہوگا اور فوج غیر سیاسی رہے، بات تو وہیں کھڑی ہوئی ہے، اور پھر کوئی کیا کرے؟ مطلب معاملات تو آگے نہیں بڑھ رہے۔ جب آپ کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی کہ آپ اپنی یعنی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پبلک کے سامنے کچھ کہیں گے، اندر جا کے آپ کوئی اور بات کریں گے، تو پھر معاملات کس طرح سے آپ کے سلجھیں گے؟ عبد الباسط صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ایک وقفہ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ جماعت اسلامی کے جاری دھرنے جو کہ اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر اس وقت جاری ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے حسن ضیاء صاحب اور عبد الباسط صاحب۔ عبد الباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باسط صاحب اس ساری جو سچویشن تھی اس وقت پاکستان کی، خاص طور پر اس کو جو کیپٹلائز کیا ہے وہ تو جماعت اسلامی نے کیا ہے، اور یعنی اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو اور بہت ساری جماعتیں تھیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی یہ دعوے کرتی تھی کہ وہ عوامی جماعت ہے اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ عوام کی نبض کے اوپر ہے، لیکن اس ساری صورتحال سے فائدہ جو اٹھایا ہے وہ تو جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے۔ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو بہت ہی منظم ہے اور جو بہت آرگنائزڈ ہے، اور ان کے جو کارکن ہیں ان کا کمیونیکیشن بہت لیول اچھا ہے پارٹی کا، اور تھوڑا سا اگر میں لفظ بہت پرانا یوز کروں تو سب ملیٹنٹ بھی تھی بہت پہلے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو جماعت اسلامی کا طرز عمل ہے چونکہ وہ عوام کے ایک ایسے سبجیکٹ پہ بات کر رہی ہے جس پہ تو آپ دیکھیں کہ اگر 50,000 لوگ ہیں تو 10,000 لوگ ویسے بھی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں آس پاس سے، تقریریں سنتے ہیں، کیونکہ کنٹینیوس چل رہا ہے نا مجمع، تو لہٰذا ایک اچھا جسے کہتے ہیں وہ کانسٹیچوئنسی بن گئی ہے ان کی۔ لیکن اب اس سے آگے جماعت کی پالیسی کبھی نہیں رہی کہ وہ کنفرنٹیشن کو آگے بڑھائے، یعنی ہیڈ آن کرے حکومت کے ساتھ، اور جو موجودہ حالات ہیں وہ بھی متقاضی اس بات کے ہیں یہ ہیڈ آن نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو آپ کو آئی پی پیز کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ بڑی تنقید ہو رہی ہے، ساری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف، ان معاہدوں کے خلاف بول رہی ہیں، اخبارات کے اندر لکھا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر بولا جا رہا ہے،
मगर इसके बावजूद जो उधर से यानी जहाँ से इन मुआहिदों को रिविजिट करना है वहाँ से इस तरह की कोई यानी उम्मीद कोई बात नज़र नहीं आ रही। जी हाँ, ये एक ऐसा मुश्किल सवाल आपने किया है, इसके पास हुकूमत के पास भी कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन IPPs की वजह से ही पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा है वो मैं समझता हूँ तारीख के बहुत ऊंची सतह पर पहुँच गया है, और उसके साथ साथ जो बिलों को हमारे इसकी वजह से जा रहा है, जो आम को भुगतना पड़ रहा है, वो भी एक बड़ा मसला है। लेकिन हुकूमत चूँकि इसमें जो कि हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको पता ही है कि वज़ीर ख़जाना हैं, और वो हाल ही में चाइना से दौरा करके आए हैं। चाइनीज़ हुकूमत से उन्होंने कोशिश की थी कि कुछ जो पैसे हैं वो रोल ओवर करवा लें आके, जिस पे अभी तक उन्होंने यकीन दहानी कराई है, लेकिन इसके ऊपर कोई मुआयदा नहीं हुआ। तो लिहाजा एक चीज़ तय है कि IPP वाला तो मामला ख़त्म है, इसमें तो कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकता। हाँ, जो मुकामी पाकिस्तान के हैं लोग, जिसमें इसमें शामिल हैं, जिसमें कुछ हुक्मरान पार्टी के लोग भी हैं, उन लोगों के साथ अगर ये कुछ ऐसा मामला तय करें कि जिससे कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, चाइना तो कम अज कम इस मामले पर हाथ नहीं पकड़ाई दे रहा। तो बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि इसका एक ही हल निकलेगा, जिसकी तरफ मुफ्ता इस्माइल ने भी जिक्र किया कि चले अब IPPs को तो हम नहीं हाथ कर सकते या उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपको याद होगा ना, PTI ने भी कोशिश की थी अपने दौर में, जब उनका दौर आया था। बिल्कुल सही। एहसन जिया साहब आपकी तरफ आते हैं, कुछ सियासी जमातों की तन्हाई ख़त्म हो सकती है इस तरह के धरनों से। मसलन ये कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी भी एक तरह से तन्हाई का शिकार थी, PTI तन्हाई का शिकार थी, उसने थोड़ी तन्हाई कम की, वो JUI के साथ जाके मिल गई, और उनकी अब कभी कभार बैठक होती है, अखबारात के अंदर ख़बरें लगती हैं। तो ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये थोड़ी सी अपनी तन्हाई कम करने का उनको मौका मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए रमजान साहब, जो सियासी जमातें होती हैं उनकी बुनियाद अवाम होती है, वो अवाम में रहती हैं तो फलती फूलती हैं। जब अवाम के इशू से वो दूरी इख्तियार करती हैं तो वो खुद अपनी सियासी मौत जो है उसकी तरफ बढ़ जाती हैं। अब पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं, हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो पावर पॉलिटिक्स अब ज्यादा डोमिनेट कर चुकी है, और इलेक्शन में भी अवाम का किरदार वो सबके सामने किस हद तक होता है। तो पावर कॉरिडोर्स बन चुके हैं, इसलिए बहुत सारी सियासी जमातें ये समझती हैं कि इक़्तिदार में अगर आना है तो सिंपली अवाम काफी नहीं है, वो पावर पॉलिटिक्स जो है ना उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन अब इसी वजह से आज जब ये बहुत बड़े इशूज बन के सामने आए हैं, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान का एक बड़ा इशू बन गया है, तो उसमें जो सियासी जमातें इसके ऊपर काम करेंगी, जिसको इसके ऊपर वर्क करेंगी, तो वो नेशनल लेवल पे आएगी। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, मैंने कहा ना कि वो भी इकट्ठे किसी एक पॉइंट पर नहीं हो रहे, मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन वो सियासी जमात जो बिजली को लेके एहतजाज के लिए निकलेगी, आप ये लिख लें कहीं पे, बिल्कुल सही, कि वो नेशनल लेवल की जमात बनेगी, वो हर सूबे की आवाज बनेगी, हर इलाके की आवाज बनेगी, हर कस्बे की आवाज बनेगी, हर शहर की आवाज बनेगी। लेकिन अगर फर्ज किया बलूचिस्तान की अगर कुछ सियासी जमातें वो अपना कर रही है, तो वो बलूचिस्तान की हद तक महदूद है, किसी का खैबर पख्तून की हद तक महदूद है, किसी का रिलीजियस हद तक महदूद है। लेकिन नेशनल लेवल की पार्टी वही बन के उभरेगी जो आपने भी बात की कि जिंदा होगी या अपने आप को बचा सकेगी आने वाली सियासत में, कि जो बिजली को और अवामी इश्यूज को लेकर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सी। बासित साहब आपकी तरफ आते हैं, PTI ने इस धरने को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, और PTI जो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो उनकी बैठक होती है, वो भी यानी मीडिया के ऊपर और फिर यानी एक व्यूअर के तौर पे हम सब उसको अच्छी नज़र से देखते हैं कि उसकी तन्हाई कम हो रही है, मगर इसके बावजूद PTI के अंदर से कुछ इस तरह की आवाज़ें उठती हैं कि जो कि उनकी अपनी जो चालें हैं सियासी, उनको ही नज़र लगा देती है। मसलन हामिद खान साहब ने ये कहा कि जी जो जमीयत उलमा इस्लाम या फिर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं, और अब वो जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कह रहे हैं। पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं और इसमें करना पड़ता है। इसमें आप बाज़ लोगों से यही सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी क्योंकि हमारी उनसे बातचीत चल रही है लिहाजा हम इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन हामिद अली खान साहब ने, चूँकि वो बड़े सीनियर एक रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और कानून से बहुत ज़्यादा उनकी वाकफियत भी है, तो उनके बयान में कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि हुकूमत से कोई तवक्कुआत वाबस्ता थी सिलेक्शन में, लेकिन उसके जो सिलेक्शन में जिस तरह वो आइसोलेट हुए हैं, तो उससे एक चीज़ ये बड़ी आया हो गई है ख़ास तौर पे कि हुकूमत उनको कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत की बात कर लें या रियासत की बात कर लें, इसमें हुकूमत भी मैं समझता हूँ बेबस नज़र आती है। तो ये एक ऐसा मामला है, इस पर हामिद अली खान साहब ने जो बात की है
لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی، بالکل کرے گی۔ پی ٹی آئی کیا، حکومت کی پارٹی کے اکثر ارکان بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ انالیسس کرتے ہیں اس کا، تو کہتے ہیں ہاں جی ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ، اور اسی لیے ہمارے وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ 1 سال کم از کم ہمیں سختی سے وہ کرنا پڑے گا۔ ویسے تو انڈیکیٹر انہوں نے بڑے اچھے اچھے بتائے ہیں، اور جو ہمارے ابھی ریسنٹلی آئے ہیں جس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خاص طور پہ وہ جو ہے اپنا ذخائر کے بڑھنے کی شرح انہوں نے کہی وہ صحیح، ماشاءاللہ 9 ارب سے اوپر چلی گئی ہے، بالکل صحیح، اور وہ جو دوسری بھی شرح بتا رہے ہیں اس کی وہ 3.5 2.5 سے 3.5 تک جو جی ڈی پی کا وہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں 24.5 ارب ڈالر انہوں نے ادا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ مہنگائی کی شرح بھی کم ہو گئی ہے بہت زیادہ، 11.5 سے ہوئی، آگے بھی پروجیکشن یہی ہے بالکل صحیح، اس کی۔ تو یہ چیز شو یہ کر رہی ہے کہ حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اکنامک ریکوری کر رہے ہیں، لیکن اکنامک ریکوری کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل کے پی میں کیا چل رہا ہے، بنو میں کیا چل رہا تھا، ادھر آپ دیکھیں گے ادھر خاص طور پہ قبائلوں میں جنگ صحیح، چل رہی ہے، بالکل صحیح، واصف صاحب آپ کا موقف آ گیا حکومت کی تشویشات ہیں۔ جی۔ احسن جہاں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا حامد خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی اب جو مختلف پولیٹیشنز ہیں جن کا تعلق پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور اس کے بعد پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چلے گئے، اب چونکہ کچھ بہتر حالات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو اب وہ لوگ پھر واپس آنا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس پارٹی سے گئے مگر خاموش رہے، تو جو لوگ گئے اور خاموش رہے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو واپس لے لیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ فواد چودھری جو تھے کوئی پلانٹڈ آدمی تھے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ باسط صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، احسن جہاں صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو آپ اس کو ریسپونڈ کریں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے، جو انہوں نے حامد صاحب نے بات کہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس میں حامد خان صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں کہ جو حکومت کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں، کہ حکومت جس طرح چاہ رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو پر وہ مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس میں یہ جو پارٹیز جس طرح بات کر رہی ہیں اس کے اندر آ کے، کہ حامد خان صاحب کا بیان کی آپ بات کر رہے تھے نا، مجھے جی جو انہوں نے سوال کیا ذرا کہیں نہیں دوہرا دیں دوبارہ ایک دفعہ پھر۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی مگر خاموش رہے، اگرچہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر چلے گئے۔ میں بتاتا ہوں، اب یہ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ استحکام پارٹی بنی، الیکشن سے پہلے بنی، کچھ لوگ باقاعدہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، اور پارٹی چھوڑنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک علیحدہ پارٹی بنائی گئی جس میں کے پی کے محمود بھی شامل تھے، اس کے اندر کراچی سے جو ایک ان کے جو پہلے سابق گورنر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس طرح ترین صاحب کی پارٹی کی بھی تھی۔ لیکن جس طرح سے 8 فروری پہ الیکشن ہوا اور یہ لوگ آپ دیکھا کہ ان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے کہ وہ پذیرائی نہیں ہوئی، تو لہٰذا ایک تو یہ بات اس میں کوئی مصدقہ غیر مصدق کی بات نہیں، صحیح بات ہے۔ اس میں میں بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے موقع پہ جو پارٹی ٹینشن میں تھی، پریشانی میں تھی، کرائسس میں تھی، اس وقت اگر چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے وہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب چونکہ پارٹی میں بیٹھے رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ویژن نظر آ رہے تھے، اس پارٹی میں استحکام پارٹی میں سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی اہلیہ نے بھی کچھ ایسے بیان دیے پارٹی کی پالیسی کے خلاف، تو لہٰذا ان کا بھی مت ہے۔ ایک مروت صاحب جو ہیں ان کا صرف یہ ہے کہ ان کے حوالے سے بہت دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ وہ کیسے نقصان پہنچا رہے تھے؟ وہ دوسرے سیاستدانوں کو مار بھی رہے پہنچاتے ہیں نا، جیسے آپ نے سنا ہوگا جب شاہد افریدی کی بات کرتے ہیں کہ وہ شاہد افریدی جو ہے دونوں ٹیموں کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اپنے لیے پھر مخالف ٹیم کے لیے بھی۔ تو مروت صاحب کا بھی یہ معاملہ ہوگا کہ مروت صاحب کو چونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت شہرت اور مقبولیت ملی جب انہوں نے جلسے وغیرہ کیے، تو ایک تھوڑا سا ایک یہ شک شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے کہ مروت صاحب جو ہیں پلانٹڈ ہیں، جیسے تو وہ تو ہیں ہی ہیں پلانٹڈ، ان کا ذکر انہوں نے کر دیا فواد چودھری کا، لیکن ان کے بارے میں کہا، لیکن تھوڑا سا آج چونکہ وہ گئے بھی ہیں پارٹی کی اس میں جو میٹنگ ہوئی تھی بیفور دس جو چل رہا ہے اسمبلی کا سیشن، انہوں نے اپنی پوزیشن واضح تو کی ہے، وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اکھڑے سے ہیں، اور کچھ ان میں ایک جسے کہتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے پارٹی ڈسپلن کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔
اس چیز سے وہ بانی پی ٹی آئی بھی ناراض ہے. انہوں نے کہا جی وہ اس طرح ان کو وہ زیادہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فرض کریں ان کو جو شوکاز دیا گیا تو انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ دیٹ مینس کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ پارٹی کی سب میں واپس آ جائے. لیکن بقیہ لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پارٹی ہو وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی اس طرح کی پالیسی کو. صحیح. باسط صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, ہمیں اس وقت ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر دیگر موضوعات کے اوپر بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پی ٹی آئی کی جو اس وقت سیاسی مشکلات ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے سیاسی مشکلات کم ہو رہی ہیں, لیکن پھر کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ سیاسی مشکلات کم نہیں ہوں گی, شاید ان کے اندر اضافہ ہوگا. احسن ضیاء صاحب اور عبد الباسط صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں سینئر اینالسٹ ہیں. احسن ضیاء صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کل جو میڈیا کے نمائندوں سے بانی پی ٹی آئی نے بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں آرمی چیف کو کہ جی وہ انٹروین کریں موجودہ حالات کے اندر, اور پھر ساتھ یہ بھی یہ کہا کہ جہاں مسئلہ ہوگا ہم وہیں احتجاج کریں گے, ہم جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کریں گے. میں بارہا پولیس کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہیں احتجاج کریں گے. تو یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں یا ان کے اندر کوئی سیریسنس ہے؟ دیکھیں یہ بڑے پولیٹیکل ٹیکٹکس وہ کھیل رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے ان بیانات کے بعد پی ٹی آئی نے جو ایک بیانیہ اپنایا ہوا تھا کہ جناب 9 مئی کے واقعات میں وہ لوگ ملوث نہیں ہیں, نہ ان کے چیف نے کوئی کال دی تھی, نہ وہ لوگ وہاں پہ تھے, اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کوئی بڑی سازش تھی, شاید اس میں پی ٹی آئی یا کوئی فرشتے شامل تھے. کم از کم یہ بات تو کنفرم ہوئی عمران خان صاحب کے یہ کہنے کے بعد کہ کینٹ میں بھی لوگ انہوں نے بھیجے تھے, اور اس کے علاوہ جی ایچ کیو کے باہر بھی انہوں نے بھیجے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ ان کے ساتھ تھا تو انہیں کی طرف میں نے لوگوں کو بھیجنا تھا. بس اس میں ایک ان کا نقطہ ہے کہ پرامن والی بات انہوں نے کی. لیکن ظاہری بات ہے جب آپ جی ایچ کیو یا کنٹونمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر بھی کبھی احتجاج نہیں ہوئے ان علاقوں میں. ادھر تو کوئی پولیٹیکل جماعتیں بھیجتی نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی عسکری ادارے ہیں, وہاں پر تو یہ کیا نہیں جاتا, کیونکہ جب آپ اپنے لوگوں کو وہاں بھیج دیں گے تو وہاں پر ظاہری بات ہے اگر پروٹیسٹ ہوگا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے گی تو وہ تو باقاعدہ اس سے تو بڑی خوفناک سی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے بوجھتے آپ نے یہ سب کچھ کیا. ایک تو یہ ہے اس سے ان کا جو کیس خراب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر اے میجر پولیٹیکل پارٹی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو اس وقت ان کا جو طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ پولیٹیکل جماعتوں سے ہی مذاکرات کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی گورنمنٹ جانے والی تھی, ملک میں ماشاءاللہ لگنے والا تھا, تو انہوں نے اس حالات میں بھی, ان حالات کے اندر بھی انہوں نے فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے, بلکہ اس وقت 9 ستاروں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے, اور بعد میں وہ ہو گیا. تو جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل طریقے سے چیزوں کو چاہتے ہیں, وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ آئین پاکستان میں کیا کوئی گنجائش کہیں موجود ہے کہ جو فوج ہے وہ ایک اپنا نمائندہ مقرر کرے گی, ایک ایسے جو کسی کیس میں کہتی ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات کرے گی؟ مثلا یہ پاکستان ہے کہ یہ کوئی بنانا ریاست ہے؟ مطلب آپ اتنی بڑی پولیٹیکل جماعت کے آپ لیڈر ہیں, آپ جا کے اسے پولیٹیکل وے میں طے کریں, آپ فوج کو کہہ رہے ہیں جی اپنا نمائندہ مقرر کریں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, جیسے کل اب گوادر کے اندر ہوا فوجیوں پہ جو حملے ہوئے, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ دشمن فوج کے ساتھ جو ہے آپ مذاکرات کرتے ہیں تو پہلے اس کو کہیں نیچے نقصان پہنچاتے ہیں, اس کو کمزور کرتے ہیں, اور اس کے بعد مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ پریشر بلڈ اپ ہم نے کر دی ہے تو آؤ. یہ جو ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں نا, یہ جو بڑے خوفناک ٹیکٹکس ہیں, یہ اس طرح نہیں ہوتے مذاکرات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بات اور کلیئر ہو گئی کہ یہ جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بیہائنڈ دا کرٹن یا بیہائنڈ دا ڈور کوئی ڈپلومیسی ہوئی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے, ایک تو یہ جو امپریشن ہے یہ تو مکمل طور پر اس میں یہ ڈسپیلڈ ہو چکا ہے کہ فوج اور عمران خان کا کوئی رابطہ تھا. کیونکہ لیٹسٹ جب یہ آفر کروا رہے ہیں, بلکہ میں اسے آفر نہیں کہتا, یہ استدعا بھی نہیں ہے, یہ درخواست بھی نہیں ہے, یہ التجائیں ہیں, یہ التجا کر رہے ہیں وہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج ان کو درخور اطلاع سمجھ رہی ہے, انہیں گھاس نہیں ڈال رہی. بالکل صحیح. باسط صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک طرف یہ کہ جی فوج جو ہے وہ نیوٹرل رہے, اور ساتھ ساتھ ان کو انوائٹ کرنا کہ جی آپ لوگ اس سچویشن کے اندر انٹروین کریں اور یہاں کوئی سولیوشن نکالیں. تو یہ کیا ہے, مطلب کس بات کے اوپر اعتبار کیا جائے, کس بات کو سیریس لیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس میں وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں. دیر از نو ٹو اوپینین اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو جسے کہتے ہیں نا ہر خاص و عام کو پتہ ہے اس بات کا. حکومت چونکہ سارا ملبہ جو 9 مئی کا پی ٹی آئی پہ ڈالنا چاہتی ہے, کیونکہ اس طرح ڈالنے سے ہی ان میں کی حکومت کے لیے بھی آسانی رہتی ہے, اور حکومت کا یہ جو اقتدار ہے وہ چلتا رہے گا کہ, اور یہ پی ٹی آئی جو ہے معطوب اور اس کے اندر مظلوم پارٹی بنی جائے گی.
یہ ایک چیز ہے خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کرٹیسائز کیا ہے، اور کرٹیسائز کرنا ہر پارٹی کا حق ہے، کسی بھی ادارے پہ کرٹیسائز کرنا۔ کرٹیسائز ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی نے خدا نہ خواستہ آدمی کے اوپر حملہ کرے یا وہ کرے۔ تو اس لحاظ سے تو میں اس کی آپ کو یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ کرٹیسزم میں اور کنڈیمنیشن میں بہت فرق آ جاتا ہے، حملہ کرنے کے لیے کچھ کہنا وہ علیحدہ بات ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح ضیاء الحق کے دور میں بھٹو صاحب کی ایگزیکیوشن ہوئی، یا خان کے دور میں بھی جو سارا معاملے ہوئے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، انہوں نے ان چیزوں کو آگاہ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے پاس آج وقت ہے کہ ان پر بحث ہونی چاہیے، اس پر اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ایک بات جو انہوں نے ابھی احسن صاحب نے حوالہ دیا وہ بھٹو صاحب کی گفتگو کا کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹی سے 9 ستارے تھے، میں اس وقت باشعور تھا، میری عمر بھی ٹھیک ٹھاک تھی، میں خود اس کا وٹنس ہوں چیزوں کا۔ وہ اس وقت ضیاء صاحب کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ضیاء صاحب نے اچانک آ جانا ہے اور قبضہ کر لینا ہے اقتدار کے اوپر۔ اس وقت بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، کیونکہ وہ 9 ستاروں کے ساتھ مذاکرات تھے، اور اس میں وہ خاص طور پہ انہوں نے ایک ایسی ریگنگ کی الیکشن کی مہم کو نظام مصطفیٰ میں تبدیل کر دیا تھا، اور نظام مصطفیٰ میں جب تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ تو اس وقت جب یہ انہوں نے کیا اس کے سامنے، تو اس وقت جب وہ مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے اور بھٹو صاحب باہر چلے گئے، خاص طور پہ سعودی عرب وغیرہ، پیچھے سے جو ہے ضیاء الحق صاحب نے، جیسے آپ کو پتا ہے امریکن کانسپریسی بھی تھی، اور انہوں نے اس کامیاب مذاکرات کو سبوٹاج کیا، اور اس طرح اچانک ضیاء الحق صاحب نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ بالکل صحیح سر، اور کنڈیشن ہے، یہ مذاکرات کچھ اور چیز ہے۔ صحیح۔ تو احسن ضیاء صاحب، یہ خبریں کہاں سے آتی ہے کہ جی وہ نہیں مان رہے اور ان کی منتیں کی جا رہی ہیں، وہ انہیں منایا جا رہا ہے، یہ اس طرح کی خبریں کہاں سے سامنے آتی ہیں؟ اب لوگ ہیں اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ اگر یہ خبریں آ رہی تھی تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی نا عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ جناب وہ التجا کر رہے ہیں کہ جناب آئے آرمی اور کوئی بندہ مقرر کرے تو میرے سے مذاکرات کرے، اس کا مطلب ہے وہ مذاکرات ابھی تک نہیں ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ڈیبیوٹ ہو۔ دوسری بات ہے بھٹو صاحب والی بات ہے، میں تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں، تو بھٹو صاحب جو پکڑے گئے جیل میں تو وہ تب بھی فوج کے ساتھ مذاکرات کر سکتے تھے، انہوں نے پھانسی چڑھنا قبول کیا، فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے انہوں نے۔ دوسری بات ہے آپ کو آصف علی زرداری صاحب، انہوں کو تو 20 سال اندر ہوا، آصف علی زرداری صاحب جو 11-12 سال جیل میں رہے ہیں، انہوں نے بھی فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے۔ پاکستان کے اندر بہت ساری لیڈرشپ رہی ہے، فوج کے ساتھ اس طرح مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ اور فوج ایک ادارہ ہے، آپ مجھے بتائیں، ایک آئین ہے، ایک گورنمنٹ ہے، مانا گورنمنٹ کمزور ہوگی لیکن پھر بھی آپ نے پولیٹیکل فورس، آپ نے پولیٹیکل لوگوں کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل فورس ہیں تو آپ فوج کس طرح، فوج جو ہے وہ ایک بندہ مقرر کرے گی اپنا کہ وہ مذاکرات کرے ایک ایسے بندے کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہے۔ فوج اس واقعات میں انسٹیگیٹ کرنے پر، انسائٹ کرنے پر اپنے ہی ایک لیفٹیننٹ کرنل کو آپ نے دیکھا کہ وہ آج پتہ چلا ہے کہ 2-3 لوگوں کو انہوں نے اس وجہ سے باقاعدہ کورٹ مارشل کر کے سزائیں دی ہیں۔ تو جب وہ اپنے لوگوں کو اس وجہ سے سزائیں دے رہے ہیں تو دوسرا شخص جو ہے جو موجود ہے، جس کے اوپر ابھی تک سارے ایلیگیشن، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو، جو ابھی تک وہ نہیں مان رہا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے کینٹ میں بھی بھیجے، میں نے GH2 میں بھی بھیجے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل جب فوج کے اوپر جو کل واقعات، ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، جو گوادر کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، وہ کیا تھا؟ پروٹیسٹنٹ وہاں چلے گئے، آگے سے جو ان کو ہوا بالکل صحیح۔ تو آپ جب آپ جان بوجھ کے اپنے لوگوں کو وہاں بھیج رہے ہیں تو کیا کرنے ہیں آپ بھیج رہے ہیں؟ باسط صاحب، وہ بانی PTI کہتے ہیں کہ اداروں کے اوپر تنقید نہیں کی ہوگی تو ادارے تباہ ہو جائیں گے، ایک طرف یہ والا موقف ہے۔ پھر ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو عوام کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کی آواز ہے، عوام کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، لیکن وہاں تھوڑی ڈیسینسی بھی تو دکھائی جانی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اب دعا کریں اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی اور بھٹو صاحب کی طرح کوئی ایگزیکیوشن یہاں پر ہو، اور نہ ہم چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے اور اس ادارے کی بہتری کے لیے، جو ہمارے ادارے سارے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا اس طرح بھٹو صاحب تو جو ظاہر ہے وہ بھٹو صاحب کی جو کنڈیشن تھی اس وقت، جو جس طرح کے وہ تھے، اب اس سے بہت کچھ سبق حاصل کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں جب بھی کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی TLP کا کوئی جلسہ ہوتا ہے، کسی بھی پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے، ایون کچھ لوگ بلائنڈ بھی جلسہ کرتے ہیں تو اس پہ وہ تشدد نہیں کرتے۔ وہ ایک ماضی کی جو مثالیں ایسی سامنے آ گئی ہیں کہ اس کے بعد ایک مسائل ہوتے ہیں، جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے آپ نے سبق سیکھی ہے۔ تو لہٰذا اب تو یہ ایسی حکومت بھی بہت پریشان ہے کہ اس قسم کا کوئی ایسا موقع ہاتھ میں نہ دے آگے۔ تو جو وہ معاملہ تھا وہ تو ایک علیحدہ معاملہ تھا بھٹو صاحب کا۔ ماشاءاللہ بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھے، میں تو ان کو بڑا پسند بھی کرتا ہوں،
اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہم یہ جب ان کو عمران خان صاحب کو کمپیئر کرتے ہیں نا, آج ہے 2024 ہے, وہ ایک دور تھا جب ہمارے پاس صرف نہ تو میڈیا تھا, نہ ہمارے پاس اخبارات تھے, کوئی چیزیں نہیں تھی. آج میڈیا, اخبارات, سب چیزیں, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو ان کے اوپر مقدمہ چلنے جا رہا ہے وہ اوپن ٹرائل ہوگا, کورٹ اس کے اندر بالکل اور وہاں صحیح سارے سر, لوگ آپ کا موجود ہوں گے. موقف تو آ گیا. لہٰذا یہ ایک اچھی چیز ہے, ایک اچھا عمل ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. پرابلم صرف یہ ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارے ملک میں اقتدار کی جنگ ہے. اقتدار کی جنگ میں, ذاتی جنگ میں, یہ اپنے ملک کا نہیں سوچتے. بالکل صحیح. احسن صاحب ایک بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا کہ جو موجودہ دور ہے بانی پی ٹی آئی نے, اس سے تو مشرف کا دور بہتر تھا. تو اب یعنی ڈکٹیٹرشپ کیوں یاد آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بیسکلی ان کو لائے بھی, ان کو کون لایا تھا, اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی نا, بعد میں لڑائی ہو گئی تو انہیں نیچے اترنا پڑا. بیسکلی یہ آئے ادھر سے تھے. جیسے ان کے بہت سارے سیاستدان جو تھے وہ گیٹ, آپ کہتے ہیں نا گیٹ 4 کے سے آئے, جس میں شیخ رشید صاحب تھے اور یہ فواد چودھری صاحب, یہ سارے اگر دیکھا جائے تو یہ کون تھے جو ان کے دائیں بائیں کام کرتے رہے ہیں. اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے جو انہوں نے اس کے اندر آپ کو بڑی واضح نظر آئے گی کہ ایک طرف یہ میر, دیکھیں خان صاحب کی جو شخصیت ہے, یا یہ گردن پکڑتے ہیں یا پاؤں پکڑتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق فوج کو کہتے رہے, پھر کہتے ہیں یہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اچھا آج اپنی ضرورت پڑی ہے تو کہتے ہیں جی میں نے تو نیوٹرل انسان کو کہا. تو یہ یو ٹرن بڑے لیتے ہیں, یہ نہیں سمجھ آتی ان کا موقع اصل میں ہے کیا. انہوں نے یو ٹرن کو بھی ڈیفینڈ کر لیا تھا ایک بار, ان کو بھی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں. اچھا میں ان کو بالکل بھٹو صاحب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ ایک بڑے لیڈر تھے اور بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی. میں ان کو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کو کرتا ہوں. جب پاکستان علیحدہ ہوا ہے تو اس کو مکتی پانے کی جو موومنٹ تھی, اور اس کے بعد جیسے فوج پہ حملے ہوئے, اور اس کے بعد وہ جو تھے مذاکرات والی باتیں, مجھے تھوڑا سا کمپیریزن یہاں کرنا پڑا ہے کہ آپ کے ملک میں وہی سچویشن کریٹ کرنے کے بعد اب آپ مذاکرات کی فوج کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں, اپنا پریشر بلڈ اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور اب یہ دیکھنے کی, دیکھیں یہ نروس کی گیم ہے. اب 9 مئی کے اندر بڑی واضح طور پر ISPR کے بیانات آ چکے ہیں کہ ہم کسی بندے کو جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو اس کے پیچھے ہے, جس نے کیری آؤٹ کیا ہے, جو اس کے پیچھے جس نے بھی اس کے ساتھ جو کیا, کسی بندے کو ہم چھوڑیں گے نہیں, یا کسی بندے کو بھی چھوڑا جانا نہیں چاہیے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد اس ملک کا کیا حال ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. باسط صاحب, پی ٹی آئی نے دھرنوں کا اعلان کیا ہے ملک گیر, خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جی پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں انہیں چھوڑا جائے. تو کیا لگتا ہے یہ جو دھرنے ہوں گے یا جو بھی احتجاج ہوگا, اس سے ان کی رہائی کے اوپر یا ان کے جو مقدمات اس وقت مختلف عدالتوں کے اندر ابھی کوئی تو فرق مجھے پڑے کوئی گا؟ ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی جس سے کہ آپ یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ شاید یہ دھرنے کے میں پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں, بانی جو ہیں, رہا ہو جائیں گے. مجھے ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا, ایسا صورتحال نہیں بن رہی آ کے. لیکن بہرکیف یہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ جو اس وقت بھی صورتحال ہے اس سے انہوں نے ایک اندیہ دیا ہے, ایک تاثر دیا ہے کہ وہ اس موجودہ صورتحال میں حکومت کے خلاف کوئی نہیں جانا چاہتی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی. خواہ وہ TLP کا معاملہ ہے, خواہ وہ بلوچستان کا ایشو ہے, تو وہ جو بھی کرتے ہیں جلسے کی اجازت لے کے کرتے ہیں. اجازت نہیں ملتی تو جلسہ نہیں کرتے, کیونکہ دیکھیے الیکشن پہ انہوں نے اپنا پروو کر دیا کہ دیٹ از ون آف دی موسٹ پاپولر پارٹی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آگے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ادارے بھی ہمیں عزیز ہیں, ہماری فوج بھی ہمیں عزیز ہے, اور جو صحیح. ہمارے شہید ہوتے ہیں, نوجوان بیچارے بچے شہید ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, یہ اس سے دکھ ہوتا ہے, ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. ہم بالکل چاہتے صحیح. ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو. اگر خان صاحب نے انیشیٹو لے لیا ہے تو ہمیں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, اور بالکل اس کا ہونا چاہیے, اور یہ اختیار ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ماضی میں بڑے بڑے ہوتے رہے ہیں, باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری باجوہ صاحب نے جانے سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح باتیں کہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں انٹروینشن کرتے ہی آئے ہیں 76 ایئر سے, فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں انٹروینشن کرتی آئی ہے. بالکل لیکن صحیح. اب ہم باسط اس صاحب سے ہمارا اب ہم اس وقت سے ختم علیحدہ ہو ہو رہے جاتا ہیں, ہے. اب اس سے علیحدہ ہو رہے ہیں. باسط دیکھو اس صاحب کے ہمارا بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. احسن ضیاء صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today. دیکھنے کا بے حد شکریہ.